हम एफिशिएंट हैं। वैसे तो हम तरमीमें रातों रात करते हैं, लेकिन इन एक्टों में हमने कितनी तरामीम की हैं, कितना हमने वो देखा। क्यों? क्योंकि ये पुलिस एक्ट 1861 जो बनाया गया था, 1829 वाला जो जदीद मॉडल दिया वो उन्होंने अपने शहरियों के लिए दिया। जो हमारे लिए उन्होंने दिया पुलिस एक्ट 1861, वो तो ज़बरदस्ती काबिज थे। तो उन्होंने ऐसे सख्त रूल्स बनाए कि जो आवाज़ उठाए उसको इबरत का निशान बना। तो उन्होंने ऐसे उसूल बनाए हैं, मॉडल वो लिया कि हाँ भाई पुलिस ऐसे काम करेगी, एसपी, डीएसपी, आईजी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कानून वो बनाया जिसमें ज़ेरे दस्त ही रखना था। कहता हूँ कि नफ्सियात का इतना फ़र्क है हमारी, अनफॉर्चुनेटली, कि हमारी फोर्सेस में स्पेशली जो पुलिस है, अब इनका ऐसा है कि इनका अच्छे से अच्छा जो आपको लगे ना बहुत माकूल है, शरीफ है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चीज़ों में अंगेज होता है, या दहशतगर्दी की उसकी वजह से या किसी और, कि वो तशद्दुद को कोई ज़्यादा गुनाह नहीं समझता। तो इसमें गालिबन 2018 में एक स्क्वाड बनाया गया, ईगल स्क्वाड के नाम से। अच्छा, बलूचिस्तान में ये ईगल स्क्वाड है। जब हम पढ़ते थे लाहौर में, उस वक्त उन्होंने वहाँ पे डॉल्फिन फोर्स बनाई थी, उनको भी इसी तरह पे बनाया गया था। लाहौर में उस तरह की दहशतगर्दी तो नहीं है, उनको स्नैचिंग मैचिंग का कुछ इशू है, वहाँ के हालात तो वो हैं, लेकिन उनके पैकेज बहुत अच्छे रखे गए, उनको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी गई। जो बलूचिस्तान के ईगल स्क्वाड वाले हैं ना, इनका कोई छोटा मोटा इजाफा हुआ, इनको बेशक इनको भी बाइकें अच्छी दी हुई हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो लाहौर वालों को दी हुई थी। और तनख्वाहें भी शायद इनकी उस तरह नहीं है जिस तरह डॉल्फिन फोर्स और वो जो लाहौर या पंजाब में है उन वाली नहीं दी गई हैं। अक्सर बलूचिस्तान की पुलिस को ये शिकवा भी होता है कि आप हमें डायरेक्ट मुख्तलिफ़ किस्म की हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और आप हमें आइडियल तनख्वाहें तो नहीं दे सकते हो, कम से कम दूसरे सूबों के बराबर तो दो। हम ये कहते हैं कि भाई हमें रमज़ान राशन पैकेज बलूचिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए, और ये जो छोटी मोटी किसान कार्ड नहीं चाहिए आप लोगों का। आप इस पुलिस को अच्छा दो, ये अरबों रुपए इनको दो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, इनको हर सहूलत दो, फिर कल जो कोई थाने में जाए ना, उसकी इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। दरमियान में इनकी वीडियोस आ गई कि कोई प्राइवेट टॉर्चर सेल इन्होंने बनाया हुआ है। फिर लोगों के साथ रवैया इनका भी, एफसी वालों से तो गिला किया जाता है ना कि उनका रवैया नहीं है, उनको तो एक ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी ना। मैंने कहा ये तो पुलिस से थे, इनका उठना बैठना, घर यहाँ पे है, ये तो अपना अच्छा बर्ताव करें ना यार। तो अक्सर वो अपने ईगल स्क्वाड वाले क्या होता था, ये ना नंबर प्लेट लगाते हैं और चेहरा भी इन्होंने छुपाया होता है, तो किसी को पता भी नहीं होता। पहले किसी में 99% लोगों में तो हिम्मत नहीं होती कि वो इनको कुछ कह सके। कोई अगर 1% वाला कि मुझे नाजायज़ मारा है मैं जाऊंगा, क्या होगा। अवाम किसी के पीछे हो ना, अवाम उस वक्त होती है कि जब आप लोग अवाम को इज्जत दो, तो बहुत मुश्किल होता है। अस्करियत पसंद जिस अंदाज में खेल रहे हैं ना कि अवाम की उमंगों के खिलाफ नहीं जाना, वो कि अवाम ये नहीं चाहती कि किसी भी तरफ से कोई बंदा मरे, लेकिन अवाम ये भी तो नहीं चाहती कि मेरी इदारों से तजलील हो या सरमाचारों से तजलील हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कोई मुल्क, कोई रियासत वो बनती कैसे है, उसमें आइन कैसे बनता है, उसका मकसद क्या होता है, बनाने वाले कौन होते हैं, कोई मुल्क अच्छा कब चलता है, कोई मुल्क बुरा कब चलता है, अच्छाई की वजूहात क्या हैं, बुराई की वजूहात क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। और इससे भी अहम कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, और सबसे अहम जो चीज़ चल रही है बलूचिस्तान में, वैसे तो हर जगह, अब वो चीज़ दारुल हुकूमत क्वेटा तक पहुंच गई है। अब आए रोज़ मुख्तलिफ तरीके की यहाँ पे एक किस्म की दहशतगर्दी नहीं है, अब वो फ़िरका वाराना भी हो रही है। वो फोर्सेस के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो नर्व्स के मजबूत नहीं हैं, या जिनकी कहीं ना कहीं ग्रूमिंग में इशू आया है, वो भी कातिल बन रहे हैं। जिसकी रिसेंटली एग्जाम्पल आप देखें, कुछ अरसा कबल एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया, उस पर मुबैना तौर पर कि भाई डाकू था, चोर था, जो भी था, वो मार दिया गया कस्टडी में ही।
اس کے ساتھ ساتھ پرسوں نوشکی سے آیا ہوا ایک نوجوان، اس کو ایسے اندھا دھند ایگل اسکواڈ کے کسی اہلکار نے مار دیا۔ اب یہ کیا روش ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ آج پھر ایک کے زمینی تنازع پہ 3 لوگ مارے گئے، 2 زخمی ہیں۔ تو مطلب کہاں جاؤ، یہ کیسا نظام ہے، کس نظام میں ہم رہ رہے ہیں؟ آج ہم اوور آل بات کرتے ہیں پوری ایک ریاست کی، کیونکہ ہم سب کو اپنے حقوق و فرائض کا نہیں پتہ ہوتا، ہم سب کو ماڈل کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری جو کمی کوتاہی ہے، ہماری بربادی کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں پتہ ہو۔ کیونکہ جو نظام چلا ہوا ہے کس کو پتہ تھا؟ جو آج بیچارے جان کی بازی ہار گئے ان کو پتہ تھا، جو کچھ کل پرسوں نوجوان مارا گیا اس کو پتہ تھا، یا جو سبزی فروش وہ وہاں پہ ہزارہ برادری کے لوگ تھے ان کو پتہ تھا۔ تو کسی کا پتہ نہیں ہے اس دنیا میں کب جاؤں، آپ کب جاؤ، یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ بزرگی میں جائے گا، یہ نوجوانی میں جائے گا، جس کا جو ٹائم مقرر ہے وہ ہے۔ اور ایسے کنسیکوینسز ہوں اور ایسے حالات ہوں جو ہمارے صوبے میں انفارچونیٹلی وہاں پہ چانسز جلدی جانے کے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اب رہنا بھی یہاں ہے، اگلی نسلوں کا بھی سوچنا ہے، اپنے لیے بھی کچھ بہتر کرنا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ صحیح بولنا ہوگا، کچھ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ سب سے پہلے ہم کسی ملک یا ریاست کی ڈیفینیشن وہ کرتے ہیں کہ ریاست بنتی کب ہے۔ ریاست اس وقت بنتی ہے کہ اس میں 4 لازمی اس کے کمپوننٹ ہیں۔ نمبر 1 عوام، لوگ۔ کوئی بھی ایک خطہ ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، ایک ملک بنانے کے لیے لوگ سب سے اہم ہیں۔ پھر وہ علاقہ، وہ زمین، وہ شہر، وہ دیہات، وہ باؤنڈری، وہ ایک مخصوص خطہ ہو جس میں لوگ رہتے ہوں اور وہاں کی ایک حکومت بھی ہو جو اس چیز کو رن کرنے والی ہو، بے ہنگم لوگ نہ ہوں۔ چوتھا خود مختاری، سوورینٹی، یعنی وہ آزاد ہوں، وہ اپنے فیصلے لے سکیں، مشترکہ طور پر فیصلے لے سکیں۔ ایک وہ لوگ جو کسی مخصوص ایریے میں آباد ہوں، اپنے فیصلے لے سکتے ہوں، ان کے اندر ایک نظام ہو، وہ آزاد ہوں، تو یہ ایک ریاست یوں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مختلف کمپوننٹ اور بھی ہو سکتے ہیں، جو مین ہیں وہ یہ ہیں۔ اب ریاست جو ہے نا وہ پھر چلتی کیسے ہے؟ ریاست بن گئی، اب چلے گی کیسے؟ اس میں 3-4 بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مقننہ، جسے کہتے ہیں لیجسلیچر، جو قانون سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں۔ نمبر 2 ہے انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو، جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے عدلیہ یعنی جوڈیشری۔ نمبر 4 پہ ہے پلر میڈیا، جو سب کو وہ آپ تک، عوام تک پہنچاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ریاست بن گئی، اب اس کا نظام چلانے کے لیے ظاہری بات ہے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں۔ اب مقننہ جسے ہم کہتے ہیں، ایک وہ کیا کہتے ہیں، مقننہ جو ہے یہ ایک آئینی ریاست، پاکستان جس طرح اگر ہم بات کریں، پاکستان ایک آئینی ریاست ہے، اور آئین پاکستان کے جو 1973 سے ایک آئین بنا ہے اس کے تحت چل رہی ہے۔ یہ آئین ملک کا سب سے بڑا قانون ہے جس کے مطابق تمام ادارے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آتی ہے کہ یار ہم اکثر کہتے ہیں آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے۔ آئین کیا ہے؟ آئین کسی بھی ملک کا سب سے اعلیٰ اور بنیادی جو قانون ہوتا ہے اسے ہم آئین کہتے ہیں۔ مطلب وہ کسی بھی ملک کا جو سپریم لا ہوتا ہے، وہ بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے تحت ملک چل رہا ہوتا ہے، وہ آئین ہے۔ جس طرح سیاسی پارٹیاں ہیں الیکشن سے قبل کہ ہمارا یہ آئین ہے، ہم آئیں گے، جس طرح پی ٹی آئی تھی اتنے 1000 گھر بنائیں گے، اتنی روزگار دیں گے، یہ ہے وہ۔ پھر قانون اس کی وہ کر دیا، پھر قانون کیا ہے؟ اس کی ایگزیکیوشن کرنا، رول بنانا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ ملک کیسے چلے گا، ادارے کیسے کام کریں گے، عوام کے بنیادی حقوق کیا ہے، حکومت کی حدود کیا ہے، یہ تمام چیزیں آئین بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے تحت جو قانون ہے، قانون وہ قواعد اور ضوابط ہیں جو روزمرہ زندگی کو منظم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مطلب ٹریفک قوانین
کہ بھائی ٹریفک کا یہ اشارے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ نے رکنا ہے، یہ قانون بن گیا۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ بھائی آزاد سفر، وہ کیا کہتے ہیں، محفوظ سفر ہر شہری کا حق ہے۔ اب حق دے دیا آئین نے۔ اب نیچے مقننہ جو ہے آپ کے جو سیاسی لوگ ہیں، پاکستان میں قانون کیسے بنتا ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ میں کون آتے ہیں؟ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ، جو آپ کا وفاقی سطح کا وہ بنتا ہے، وہ اس پر کیا کرتے ہیں، کوئی وہ بنانے کے لیے۔ اب آئین جب بنتا ہے، آئین بنتا ہے 3/4 میں، مطلب وہ اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں سے 75 لوگ اس کی حامی بھریں گے تو وہ آئین میں کوئی ترمیم کر سکیں گے یا آئین بنائیں گے۔ جو قانون ہے، قانون میں سادہ اکثریت ہو، مطلب 100 ہیں تو اس میں 51 لوگوں نے آپ کے حق میں ووٹ دے دیا تو آپ نے قانون میں ترمیم کر لی۔ آئین میں ترمیم کرنا مشکل ہوتا ہے، یہی آپ ہمارے ملک میں دیتے ہیں، کبھی اس پارٹی کے بندے جو ہے نا توڑے گئے، کبھی بندے اٹھائے گئے، تو وہ وجہ کیا ہے؟ وہ جو اکثریت ہوتی ہے، 3/3 اکثریت، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، بہت کم کسی پارٹی کو نصیب ہوتی ہے، تو ادھر سے اس لیے بھی ترمیم کرنے کے لیے، اسپیشلی جو حالیہ آپ نے دیکھا، لوگ اٹھائے بھی گئے، وفاداریاں بھی بدلوائی گئیں، پھر جب زبردستی کچھ ہوگا تو پھر نظام ایسے ہی لولا لنگڑا ہوگا جیسا ہمارا چل رہا ہے۔ تو جو آئین اور قانون میں ہے بنیادی فرق وہ ہے کہ آئین سپریم ہے اور جو قانون ہے وہ آئین کے نیچے ہے، اور کوئی بھی قانون آئین کے اس سے ہٹ کے نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آئین نے ایک حق دیا ہے تو کوئی قانون ایسا آپ نہیں بناؤ گے جو اس سے ہٹ کر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آئے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سپوز کیا گھر کا نقشہ ہے، بلیو پرنٹ ہے، وہ اس کا آئین ہے، اور قانون مطلب وہ گھر کے اصول کے یہ چلے گا کیسے اس کو وہ کرنا ہے، یہ قانون ہے۔ تو نقشہ کیا کرتا ہے؟ نقشہ آپ کو بتاتا ہے کہ کمرے کہاں ہوں گے، مطلب ہر جگہ کی آپ کو نشاندہی کرتا ہے۔ اب آپ نے جو اس میں رہنا ہے، اس کے اصول بنانے ہیں کہ یہ چیز یہاں ہوگی، یہ یہاں ہوگی، وہ پابند کرتا ہے، وہ قانون ہے۔ یہاں تک خوب سو آئین ملک کو بناتا ہے اور قانون ملک کو چلاتا ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کسی بھی ریاست میں وہ کرنے کے لیے 3-4 مین پلر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مقننہ یعنی لیجسلیچر، نمبر 2 جو ہے ان کی وہ کیا ہے، انتظامیہ، مقننہ ایگزیکٹو جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، عدلیہ، میڈیا۔ اب جب وہ انہوں نے بنا دیا، اب کوئی بھی وہ آپ دیکھتے ہیں بل آتا ہے اسمبلی میں، وہ کیا ہوتا ہے، اب سپوز کیا کوئی بل ہے یا ایکٹ ہے یا وہ آئے گا، اگر آئین میں ترمیم ہے 2/3 اکثریت لیں گے، قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی، اور بعد میں دستخط اس کی منظوری کون دے گا؟ صدر پاکستان۔ یوں آپ کی کوئی قانون بنتا ہے یا آئین بنتا ہے، وہ منظوری آپ کے صدر پاکستان دیتے ہیں۔ ہوپ سو یہاں تک آپ لوگوں کی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو پھر آئین کیونکہ آپ کی ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے اور قانون اس کو مزید وہ بناتا ہے۔ اب یہ بن گیا، اب انتظامیہ جو نیچے ہے جسے ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں، اس میں کیا آتے ہیں؟ اس میں آپ کے آتے ہیں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، پھر ان کی کیبنٹ، ظاہری بات ہے ادھر سے اسمبلی نے چیزیں منظور کی، ہو گئی، اب اسے حکومت نہیں امپلیمنٹ کروانا ہے نا۔ حکومت کن کے تھرو امپلیمنٹ کروائے گی؟ بیوروکریسی کے تھرو کرائے گی، اور باقی حکومت اس کے تھرو کرائے گی، سیکریٹریز کے تھرو، کمشنر کے تھرو، ڈی سی کے تھرو، اور جو الائڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ظاہری بات ہے اب جو بنا ہوا ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے تو وہ ایگریکلچر سیکشن وہ کرے گا، لیکن نیچے اس کا ڈائریکٹریٹ ہے، پھر وہ چیزیں آتی ہے ڈسٹرکٹ تک جاتی ہیں، اس لیے الائڈ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ چیز کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو آ گئی، اب آپ کے بنیادی حقوق ہیں، اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ کون سے ہیں؟ اگر ہم اس میں وہ کریں تو وہ پولیس ہے، حالات زیادہ ہوں، آج
وہ دہشت گردی یا کوئی اور ملک سے تھریٹ وغیرہ ہوں تو پھر آپ کی پیراملٹری فورسز ہیں، فوج ہے، یہ ادارے بنے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے سیاستدان لوگوں کا کام کیا ہے؟ قانون بنانا، آئین بنانا، اور جو نیچے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا ان کی کیبنٹ اور نیچے جو حکومتی چلتی ہے یا سرکاری محکمے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ان کو امپلیمنٹ کروانا. یہ ہو گیا دوسرا آپ کا پلر. تیسرا ہے عدلیہ. عدلیہ نے کیا کرنا ہے؟ عدلیہ نے جو بنیادی حقوق بنے ہوئے ہیں، انصاف بھی کرنا ہے کہ کہیں کسی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کی تشریح بھی کرنی ہے کہ یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے، یہ جو آئین ہے، اس کے ساتھ وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی قانون آئین کے خلاف نہیں جا سکتا. اگر سپوز کیا کہ ایک آزادی ہے، سپوز کیا ہر اتنے اس سے ہے کہ یہ اتنی ایج لکھی ہوئی ہے کہ یہ شخص جو ہے نا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، آئین میں ایک چیز ہے، تو قانون میں نیچے آپ کوئی چیز اس سے ہٹ کے نہیں بنا سکتے کہ آپ ادھر جو ہے نا بالکل ہی اسی کی کیٹیگری چینج کر دیں وغیرہ وغیرہ. اب جو چوتھا ہے وہ ہے میڈیا. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا نے واچ ڈاگ کا کام کرنا ہے، نظر رکھنی ہے ہر ایک پہ کہ کہاں کیا غلط ہو رہی ہے. اس نے عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں حق سچ دکھانا ہے کہ کہاں کس کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے. دونوں فریقوں کو وہ سنے کہ یہاں پہ اس کا یہ کہنا تھا، اس کا یہ کہنا تھا، اور ہمیں جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی. کیونکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحافی نیوٹرل ہو. بھائی صحافی کیسے نیوٹرل ہو؟ صحافی کا کام یہ تو نہیں ہے کہ بس وہ کیا ڈاکیا بناؤ، ادھر کی یہ کرے ادھر سے وہ کرے. جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کو غلط کہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے. یہاں تک ہوپ سو آپ لوگوں کو چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی، یہ ڈپارٹمنٹ بن گئے. سوسائٹی شروع میں آپ کو پتہ ہے کیسا دور ہوتا تھا، کوئی کمیونٹی ہوتی تھی، اپنا اپنا گزر بسر ہوتا تھا. بعد میں آبادی بڑھتی گئی، لوگ قریب آتے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر رہنا ہے تو کچھ رولز ڈسپلن ہوں، کوئی کسی کے ساتھ ناجائزی نہ کرے، نا انصافی نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے. سروائیول اس میں ہے، ادروائز تو یہی ہے آج میں طاقتور ہوں، کسی غریب کا حق کھاؤں، کل وہ آئے گا میرے وہ کر دے گا، برابر کر دے گا. تو اس طریقے سے ایسا ماحول ہو جس میں سروائیول ہو، جس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی فریق کسی طرح طاقتور ہو جائے تو دوسروں کے حقوق سلب کرے. تو تب یہ آئین بنتا ہے، قانون بنتا ہے کہ ہر اس کو برابر وہ کرنی ہے کہ اگر کوئی کہ فریق غلطی بھی کرتا ہے کسی کو نقصان دینے کی، تو اس قانون میں، اس آئین میں، اس دستور میں اتنی طاقت ہو کہ اس کوئی اللیگل جو کوئی فریق کوشش کرتا ہے دوسرے کے حقوق سلب کرنے کی، اس کو روک سکے. تو یوں کسی ملک کا دستور یا آئین بنایا جاتا ہے. یہاں تک ہم آ گئے. اب ہم آتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہے پولیس. پولیس کو سمجھتے ہیں. پہلے تو اس طرح حفاظتی نظام نہیں ہوتا تھا نا، جس طرح میں نے کہا پرانے اس میں. جدید اگر ہم اس کی تاریخ پہ جائیں تو تاریخ میں ریسرچ کے مطابق جو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے برطانیہ کا اگر ہم دیکھیں جدید اس پہ، پہلے برطانیہ میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے آس پاس لوگ ہوتے تھے، وہی امن و امان وہ کر رہے تھے، برقرار رکھا ہوا تھا. آج بھی اگر بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں جہاں پہ کوئی تھانہ شانہ نہیں ہے تو وہاں کا کوئی میر معتبر ہے تو اسی نے کنٹرول کیے ہوئے حالات کو. آج بھی بلوچستان میں وہ کہتے نہیں ہیں کہ اگر وہ کرنا ہے تو وہاں کا جو میر معتبر ہے اس کو عزت دو، اس کے تھرو آپ حالات ٹھیک کر سکتے ہو. تو ایسا ہی حساب کتاب لندن میں ہوتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ ڈکیتیاں بڑھ گئیں، وہاں پہ جرائم بڑھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، چیزیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں. تو 1829 میں ان کے ایک سینئر سیاستدان تھے جو غالباً وزیر اعظم بھی رہے برطانیہ کے، ان کا نام تھا رابرٹ پیل. رابرٹ پیل نے جدید پولیس سسٹم جو آج آپ دیکھ رہے ہیں
मेट्रोपॉलिटन का वो दिया कि भाई कैसे वो काम करेंगे, क्या हिसाब किताब होगा, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, उनके ओहदे क्या होंगे। कब बनाया? आज से तकरीबन 200 साल कबल 1829 में बरतानिया में ये बनाया गया। इसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे, बनवाने वाले कौन थे? रॉबर्ट पील साहब। अब क्या कहा उसने? साथ ये कहा, क्योंकि वो समझता था इब्तिदा जो किसी चीज़ की बुनियाद रखता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ समझ होती है कि ये क्या होगा। उसने साथ यह भी कहा कि पुलिस का काम अवाम की खिदमत है, ताकत दिखाना नहीं, अमन कायम रखना है। कि भाई आपने वो डिफेंस सिस्टम बनना है कि आप अवाम की खिदमत के लिए हो, अवाम के ऊपर अपनी बदमाशी दिखाने के लिए नहीं हो। आपको जो इतनी ताकत दी हुई है, आपको बुलेट प्रूफ जैकेटें दी हुई हैं, आपको जो है ना इतना असलहा दिया हुआ है, आपको इतनी ताकत दी हुई है, किसी को उठाओ, जो है ना वो करो, किसी के शिकायत आ जाए जेल में डालो। तो उन्होंने कहा कि ये आपको जो चीज़ें मिली हुई हैं, ये ताकत, ये अवाम की खिदमत के लिए ना, कि आप इनको उसके ख़िलाफ़ वो करो, खिदमत करो और अमन कायम रखो। ये उस वक्त उनका ये जुमला मशहूर था। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में ये पुलिस सिस्टम कब आया। इसमें भी वही, क्योंकि ये खित्ता तो आपको पता है, उस वक्त तो पाकिस्तान बना भी नहीं था। अंग्रेज़ आए, यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया, और आपको तो पता है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से आई, फतह करते गए इलाके। 1857 की जब जंग आज़ादी हुई ना, तो इसमें इन्होंने देखा कि अब यहाँ पे अगर हमने अपना सर्वाइवल रखना है तो फोर्स बनानी है, हमने एक तरीके से काम करना है ताकि हमारे साथ हो और कंट्रोल किए रखें एक। क्योंकि इन्होंने वैसे ही बुनियाद तो वहाँ रखी हुई थी, पुलिस का सिस्टम तो ले आए वो, ठीक है, इंडियन रिबेलियन के नाम से, मतलब ये वो हो जाता है कि इंडिया में जो बगावत हुई है, इन्होंने क्या किया? पुलिस एक्ट 1861 बनाया, जिसके तहत आज भी कोई छोटी मोटी तब्दीली की है, वरना आज तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया भी, पाकिस्तान भी, और जहाँ जहाँ रहे हैं हम, तो जितने हम एफिशिएंट हैं, वैसे तो हम तरमीमें रातों रात करते हैं, लेकिन इन एक्टों में हमने कितनी तरामीम की हैं, कितना हमने वो देखा। क्यों? क्योंकि ये पुलिस एक्ट 1861 जो बनाया गया था, 1829 वाला जो जदीद मॉडल दिया, वो उन्होंने अपने शहरियों के लिए दिया। जो हमारे लिए उन्होंने दिया पुलिस एक्ट 1861, वो तो ज़बरदस्ती काबिज थे। तो उन्होंने ऐसे सख्त रूल्स बनाए कि जो आवाज़ उठाए उसको इबरत का निशान बना। तो उन्होंने ऐसे उसूल बनाए हैं, मॉडल वो लिया कि हाँ भाई पुलिस ऐसे काम करेगी, एसपी, डीएसपी, आईजी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कानून वो बनाया जिसमें ज़ेरे दस्त ही रखना था, और आज तक कोई ख़ास ज़्यादा तब्दीली वो लोग, हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाए हैं। अब एक बात है कि पुलिस भाई हर जगह होगी, जहाँ लोग होंगे वहाँ पे पुलिस होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ लोग होंगे, खिता होगा, वहाँ कानून भी होगा, जुर्म भी हो सकता है, और हिफाजत की ज़रूरत भी है। तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कि जराइम को रोके, मुजरिमों को पकड़े, अवाम की हिफाजत करे, हंगामी इमदाद करे। तो अब ये यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई कि पुलिस मॉडल तो वो ले आए, लेकिन यहाँ रूल्स वो बनाए कि कॉलोनियल जो उनका दौर था मज़ीद एक्सटेंशन दे, जो लोग आए उनको इबरत का निशान बनाए। ये चीज़ चलती रही। पाकिस्तान आज़ाद हो गया, और उस वक्त जो बलूचिस्तान था, ग़ालिबन इन्होंने 1885-87 में आके यहाँ पे भी अपना वो किया। लेकिन यहाँ पे जिस तरह ए एरिया, बी एरिया, ये उस वक्त से चला आ रहा था, तो ज़्यादातर लेवीज़ ने वो किया हुआ था। आज लेवीज़ को तो इन्होंने पुलिस में ज़म किया है, लेकिन उसके क्या हसरात होंगे? अब डीसी के पास कोई काम रह ही नहीं गया। यहाँ पे हालात पुलिस के कंट्रोल वाले नहीं हैं, कि अगर आप समझो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने लोगों को समझना है, सोसाइटी को समझना है, लोगों को अंगेज करना है। ज़ोर ज़बरदस्ती आप यहाँ पे लोगों को फतह नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें चलती रहीं,
بلوچستان پاکستان بن جاتا ہے، پھر بلوچستان صوبہ بن جاتا ہے، پولیس ہو تو یہاں پہ بھی وہ ہے، لیکن اے ایریا اور بی ایریا، اے ایریا چند کلومیٹر کا وہاں پولیس آپریٹ کرے گی، اور بی ایریا میں لیویز وہ ہوگی، اس کو ہیڈ ایس پی کرے گا، اور جو لیویز ہے اس کو ہیڈ متعلقہ جو ہے وہ ڈی سی کرے گا۔ میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ نفسیات کا اتنا فرق ہے ہماری انفارچونیٹلی کہ ہماری فورسز میں اسپیشلی جو پولیس ہے، اب ان کا ایسا ہے کہ ان کا اچھے سے اچھا جو آپ کو لگے نا بہت معقول ہے، شریف ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ چیزوں میں انگیج ہوتا ہے، یا دہشت گردی کی اس کی وجہ سے یا کسی اور، کہ وہ تشدد کو کوئی زیادہ گناہ نہیں سمجھتا، جرم نہیں سمجھتا، مطلب ان کے لیے نارمل روٹین ہوتی ہے۔ اس کی نسبت میں کہتا ہوں کہ اچھے سے اچھے ایس پی کی نسبت ایک برے سے برا جو ہوگا نا ایڈمنسٹریشن کا آدمی، کوئی ایک کسی ایسے کو اوقات سے زیادہ چارج دیے جائیں یا پوزیشن پہ بٹھا دیا جائے، وہ پاگل سول بیوروکریٹ ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز سول بیوروکریٹ جو ہے وہ اس کی نسبت کم سے کم اس لیول تک نہیں جاتا کہ تشدد کا حامی نہیں ہوتا، لوگوں کو انگیج کرتا ہے، بدتمیزی بد تہذیبی نہیں کرتا، فورس کا یوز نہیں کرتا، اور حالات کو قدرے بہتر رکھتا ہے۔ مطلب وہ آپ اس سے وہ کہو کہ بھائی کرپشن والا گلا آپ اس سے کر سکتے ہو، لیکن تشدد والا، عزت نفس مجروح کرنے والا، یہ سول بیوروکریٹ جو ہوگا آپ کا، اس میں یہ چیز آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی۔ بلوچستان میں شروع دن سے لے کر آج تک مسئلے چلتے آ رہے ہیں، درمیان میں بڑا عرصہ امن کبھی رہا، لیکن بدترین گورننس، آئے روز وزرائے اعلیٰ کا چینج ہونا، ٹھیک ہے، پھر جو سیاستدان آئے ان کا صرف اپنے اوپر مہربان ہونا، عوام پہلے سے پسی ہوئی عوام کو مزید درپدر کرنا، تو انہوں نے بڑے مسئلے بنائے، مختلف قسم، کون سی یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوئی ہے، لسانی دہشت گردی یہاں پہ ہوئی، فرقہ وارانہ یہاں پر ہوئی، سپریٹسٹ کے نام پہ یہاں پہ ہوئی ہے۔ الغرض انسان حیران ہوتا ہے کہ یار کہاں کہاں جائے بندہ، پھر آپس میں زمینی تنازع کے ہر قسم کی دہشت گردی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا ناجائز حق کھانا، کسی کو بندوق کے تھرو جو ہے نا ناجائز منوانا، کسی کو بندوق کے تھرو جو ہے نا وہ کرنا کہ ہم آپ بندوق کی زبان میں آواز کریں گے، وہ چاہے کوئی بھی کرے۔ یہ چیزیں چلتی آ رہی تھیں، اب ہر وقت تو چلو حالات ٹینس ہوں، اس میں ایف سی آرمی کو ٹرین کیا جاتا ہے سرحدوں کے لیے کہ یہ سرحدوں پر ہوں گے، دشمن ممالک کو انگیج کریں گے، لیکن پاکستان میں پھر وزیرستان اور بلوچستان میں تو ایسے حالات ہو گئے کہ ایف سی اور آرمی کو اتارا جاتا ہے کہ روڈوں پر آئیں۔ اب ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت سخت ہے، ان کو انگیج کرنا پبلک سے اس طرح نہیں بتایا جاتا، اور میجورٹی جو بیچاری ہوتی ہے وہ مطلب وہ کیا ہے، ان کی کلاس کون سی ہوتی ہے، غریب ترین لوگ گھرانوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ کانفیڈنس ہوتا ہے، نہ وہ ظاہری بات ہے وہ بات کرنے کا سٹائل، طریقہ، یہ بھی تو ایک پوری سائنس ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چیز بس ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بھی ایک پروسیس ہے، کوئی بھی کام آپ سیکھتے ہو پروسیس ہے، تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو آپ محاذ سے کیمپوں سے لا کے بندوقیں دیں کے روڈوں پر کھڑا کرتے ہو، پھر یہی چیز ہوتی ہے۔ پولیس کا یہ ہے ڈے ٹو ڈے ہے، وہ تو اپنے کنٹونمنٹ میں رہتے ہیں، پولیس اپنے گھروں میں رہتی ہے، ان گھروں میں رہ کے ان کا لوگوں سے انگیجمنٹ بھی ہے، سوسائٹی میں رہنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مطلب پتہ بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی نسبت جو کنٹونمنٹ والے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو اس طریقے سے وہ پتہ نہیں ہوتا، ان کی ایک الگ دنیا ہے، الگ سا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ چیزیں چلتی رہیں اور یہ کچھ ہوتا گیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس فورس تو ہے، پولیس میں بھی اتنے زیادہ ہیں، تو ہم ایسے وہ کریں کہ ہم چیزوں کو روکیں، ہر وقت ایف سی کو یا آرمی کو وہ کریں تو یہ صحیح نہیں ہے، اور کنٹرول کیا بھی نہیں جا سکتا۔ کیا تھی بلوچستان میں جو ایشوز تھے مختلف قسم کے تھے، ٹارگٹ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ، منورٹیز کی ٹارگٹ کلنگ، اور سنیچنگ، چوری، وارداتیں، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کی دہشت گردی،
تو پولیس نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اندر سے لوگوں کو ٹرینڈ کریں گے اور اچھی ٹریننگ دیں گے. وہ ان اسٹریٹ کرائم ہیں یا جو شوٹر ہیں, کیونکہ شوٹر کون سا ہے, آتا ہے بائک پہ شوٹ کیا نکل گیا. اب پیچھے سے پولیس والے کہتے تھے ہمیں کال آتی ہے یا ہم گاڑیوں میں تیار ہوتے, نفری جاتی, وہ تو نکل چکا ہوتا. تو اس سے ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں اسی ماڈل پہ جانا ہوگا. تو اس میں غالباً 2018 میں ایک اسکواڈ بنایا گیا ایگل اسکواڈ کے نام سے. اچھا, بلوچستان میں یہ ایگل اسکواڈ ہے. جب ہم پڑھتے تھے لاہور میں, اس وقت انہوں نے وہاں پہ ڈولفن فورس بنائی تھی. ان کو بھی اسی طرز پہ بنایا گیا تھا. لاہور میں اس طرح کی دہشت گردی تو نہیں ہے, ان کو سنیچنگ منیچنگ کا کچھ ایشو ہے, وہاں کے حالات تو وہ ہیں, لیکن ان کے پیکیج بہت اچھے رکھے گئے, ان کو فیسلٹیز بہت اچھی دی گئیں. جو بلوچستان کے ایگل اسکواڈ والے ہیں نا, ان کا کوئی چھوٹا موٹا اضافہ ہوا, ان کو بے شک ان کو بھی بائکیں اچھی دی ہوئی ہیں, لیکن اس لیول کی نہیں ہیں جو لاہور والوں کو دی ہوئی تھی. اور تنخواہیں بھی شاید ان کی اس طرح نہیں ہیں جس طرح ڈولفن فورس اور وہ جو لاہور یا پنجاب میں ہیں ان والی نہیں دی گئی ہیں. اکثر بلوچستان کی پولیس کو یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ڈائریکٹ مختلف قسم کی ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں آئیڈیل تنخواہیں تو نہیں دے سکتے ہو, کم سے کم دوسرے صوبوں کے برابر تو دو. اب مطلب دوسرے صوبوں کو دیکھو اور یہ دیکھو, تو خیبر پختونخوا سے بھی شاید کم دی جا رہی. تو خیبر پختونخوا کی پولیس اور بلوچستان کی پولیس یہ بہت ٹف صورت حال سے, کوئی شک نہیں, ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تھانہ کلچر کیا ہے. یہی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ان کی تنخواہیں آپ اچھی کرتے تو شاید یہ 1500 کے پیچھے نہ بھاگے ہوتے. یہ چیز ہے, اب ان کو آپ نے ٹرینڈ کیا, گئے تو اسی پولیس سے تھے نا, مائنڈ سیٹ تو وہی بنا ہوا تھا. آج آپ کا ایک بندہ جائز اپنی ایف آئی آر کروانے جائے تو 20-30 ہزار سے کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پھر کوئی قیدی وہ پکڑیں, وہ عدالت تک لے جانے کے لیے 2-3 ہزار کی ضرورت ہوتی ہے. ایون سم ٹائمز پولیس والوں کے پاس پتہ نہیں بجٹ کم ہے یا دیتے نہیں ہیں یا کیا ہوتا ہے. ان کے آپ دیکھو دفتروں میں چیئرز کی حالت, دفتروں کی حالت, تو بجٹ اس طرح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ڈیل ہے, ان کے تھرو اگر آپ لوگوں نے امن لانا ہے. بلوچستان کی عوام آئے روز مر بھی رہی ہے, اور ان میں سے لوگ ہیں ان میں سے مر رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں رمضان راشن پیکج بلوچستان کی عوام کو نہیں چاہیے, اور یہ جو چھوٹی موٹی کسان کارڈ نہیں چاہیے آپ لوگوں کا. آپ اس پولیس کو اچھا دو, یہ اربوں روپے ان کو دو, ان کی تنخواہیں بڑھاؤ, ان کو ہر سہولت دو. پھر کل جو کوئی تھانے میں جائے نا, اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. کل کسی لوگوں کی اماں پر ناجائز لوگوں کو نہ اٹھایا جائے, کسی سیاسی لوگوں کی خوشنودی کے لیے کسی ناجائز آدمی پر ظلم نہ کیا جائے. ان کو ہر طریقے سے ہم کہتے ہیں وہ کرو. ان کا وہ غصہ یا ان کی وہ کمی کوتاہی وہ نکلتی عوام پر ہے. تو 5, 10, 20, 30, 50 ارب ان کا بڑھا دو, لیکن گزارش اس عوام کی یہ ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں اپنے محافظوں سے اپنی عزت نہیں گنوانی, ان کے تھرو ہم نے خود کو نہیں مروانا. ان کی میں کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہیں. اب ایگل اسکواڈ کو جو بنایا گیا کہ 2018 میں یہ لوگ ٹرینڈ ہوئے, ٹھیک ہے, اس کو پہلا جو ماڈل بنایا گیا تھا بلوچستان پولیس نے کوئٹہ میں قائم کیا. یہ فیصلہ لیا گیا, ٹارگٹ کلنگ, اسٹریٹ کرائم, دہشت گردی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا. اب اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ دہشت گردی کو روکنا, اسٹریٹ کرائم کم کرنا, حساس علاقوں کی حفاظت کرنا. میں نے آپ کو کہا نا یہ فرقہ وارانہ, منورٹیز کی ٹارگٹ کلنگ, اور فوری رسپانس دینا. کہ بھائی سنیپنگ والا آیا, اس نے جو ہے نا چیز وہ کی, بائک ہے اس کے پاس 125, تو ان کو بھی بائک دیے گئے. کتنے بائک ان کو دیے گئے؟ پہلے فیز میں 100 موٹر سائیکل اچھے والے, وہ ہیوی بائک ٹائپ کے, ٹھیک ہے. یہ کام کیسے کرتی ہے؟ 400 پولیس اہلکاروں کو مطلب انہوں نے ٹرینڈ کیا. ٹرینڈ اس کو کیا کنہوں نے کیا؟ پاک فوج نے کیا. اور معمولی ٹریننگ ان کو نہیں دی, ان کو بہت سخت ٹریننگ دی گئی, کمانڈو ٹائپ کی ٹریننگ دی گئی ہے ایگل اسکواڈ والوں کو. اور ان کا نشانہ بہت ہٹ والا ہوتا ہے, مطلب بہت پکے نشانہ باز ہوتے ہیں یہ.
اب 100 بائکیں ہیں ان کے پاس, 400 لوگ ہیں, 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں. ایک بائک پہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم کم ہوا. اگر آپ دیکھیں گے باقی شہروں کی نسبت اور کوئٹہ کی نسبت اسٹریٹ کرائم کم ہوا. پہلے تو بہت کم تھا, آج کل بڑھ گیا ہے, لیکن ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت قسم کے یہ جو ٹارگٹ کلنگ تھی اس کو کنٹرول بھی کیا. اچھا, یہ چیزیں درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا حالات بہت بہتر ہو گئے تھے, لیکن جب یہ چیزیں وہ ہو گئیں, یہ بھی اپنے مقصد سے ہٹ گئے. درمیان میں ان کی ویڈیوز آ گئیں کہ کوئی پرائیویٹ ٹارچر سیل انہوں نے بنایا ہوا ہے. پھر لوگوں کے ساتھ رویہ ان کا بھی, ایف سی والوں سے تو گلہ کیا جاتا ہے نا کہ ان کا رویہ نہیں ہے. ان کو تو ایک ٹریننگ ہی نہیں دی گئی تھی نا. میں نے کہا یہ تو پولیس سے تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, گھر یہاں پہ ہے, یہ تو اپنا اچھا برتاؤ کریں نا یار. کیا ہوتا ہے 2 بول اچھے بولنے کی, مطلب آپ چاہتے ہو کہ اگلا بندہ بے شک آپ کے سامنے آپ کے ڈر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے 2 باتیں سنے چپ رہے گا نا. کوئی عزت نفس والا ہوا, آپ 2 گالی بھی دو گے, وہ کیا کرے گا. میں نے بہت مرتبہ ان کے ہاتھوں لوگوں کو تھپڑ مارتے ہوئے, اذیت دیتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ کیا ہے, اسے پتہ ہے میں کیا کروں. میں تھانے جاؤں گا, تھانے میں بھی یہی پولیس والا بیٹھا ہوں, مجھے فیور کرے گا وہ ایس ایچ او. میں کہاں شکایت لگاؤں. مطلب کس قسم کی انہوں نے بھی تکلیفیں دینا. ان میں سے جو ایسے عناصر تھے, وہ اکثر ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ ایگل اسکواڈ میں جو اینیمل اسکواڈ والے ہیں, ایگل اسکواڈ کو جس طرز پہ بنایا گیا بہترین ماڈل ہے, برا ماڈل نہیں ہے, اور انہوں نے کام بھی کیا. لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں, جس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے ہوتے ہیں, لیکن ان میں اگر ایسے بندے ہیں جو شوٹ کرنا ان کے لیے معمولی بات ہو, تو اس کا مطلب ہے مسئلے تو ہیں. اب جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. پہلے وہ جتک لڑکا مارا گیا ناجائز, ٹھیک ہے, پھر آئے روز یہ تھپڑ لگانا, بے عزت کرنا, یہ تو معمول ہے نا. آئے روز یہ شکایتیں آتی تھیں. درمیان میں گرایا صاحب ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بھی تھے اور ڈی آئی جی کوئٹہ بھی تھے, تو ان کے اکثر وائس نوٹ وائرل ہوتے تھے. تو اکثر وہ اپنے ایگل اسکواڈ والے کیا ہوتا تھا, یہ نہ نمبر پلیٹ لگاتے ہیں اور چہرہ بھی انہوں نے چھپایا ہوتا ہے, تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پہلے کسی میں 99% لوگوں میں تو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کچھ کہہ سکیں. کوئی اگر 1% والا کہ مجھے ناجائز مارا ہے, میں جاؤں گا, کیا ہوگا نیکسٹ, اس سے زیادہ کیا ہوگا جو عزت نفس انہوں نے میری مجروح کی. تو وہ ایک بندے کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے. اب 400 لوگ ہیں, وہ کس کو وہ کرے. اب اتنی وہ تو نہیں ہے کہ کسی کو آنکھوں سے پہچانا جائے, اس لیے تو یہ ماسک لگاتے تھے. پھر اس وقت گرایا صاحب نے ایک وائس نوٹ جو دیا کہ اپنی نمبر پلیٹیں بھی لگاؤ اور یہ ماسک شاس جو لگاتے ہو اس کا بھی وہ کرو. میں ان کے وہ پڑھ رہا تھا ٹی او آرز وغیرہ, ان کے رولز کے, بھائی یہ بائک پر ہوں گے اور ہیلمٹ وغیرہ یہ بھی نہیں لگاتے. عوام کو تو کہتے ہیں ان کو بھی لگوانے چاہیے, ان کی حفاظت کے لیے بہتر ہے. بلٹ پروف جیکٹیں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں, لیکن دہشت گردی سے ان کا مقابلہ ہے, دوسرا ہے تو ہیلمٹ پہنے, ان کو سیف رکھیں گی. اس لیے یہ جو بھی ان کے ایس پی صاحبان ہیں ان کو پابند کریں. اور ابھی اس سے زیادہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں جو مجھے مستقبل میں ان کے لیے خطرناک لگ رہی ہیں. اب پیریفریز میں جائیں, ایف سی والوں کا میں نے وہ دیکھا کہ عوام ایسی وہ ہو گئی ہے کہ ادھر سے عسکریت پسند, ادھر سے سیکیورٹی فورسز, اور اوپر سے اس ایف سی میں یا آرمی میں دور دراز علاقوں میں کوئی کہاں سے آتا ہے, کوئی کہاں سے آتا ہے. جو عسکریت پسند ہے وہ مقامی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اگر وہ نہ بھی ہو, نیوٹرل بھی رہے نا عوام, تو یہ بھی سیکیورٹی اداروں کے لیے سب سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار کچھ ساتھ دینے والا اس طرح نہیں ہے کہ وقت پہ اگر انٹیلیجنس آ جائے تو ایشو نہ ہو. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب مینٹلی ان کے پرابلمز ہیں انفارچونیٹلی, اور پتہ نہیں ہوتا. اور کئی عسکریت پسندوں نے مقامی لوگوں میں سے اتنے اپنے مخبر بنا دیے, پھر انہوں نے اپنی جو انٹیلیجنس بنا لی, کتنے لوگ اس کا جو ہے نا وہ شکار ہو گئے کہ پتہ ہی کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. تو جب وہ ادارہ اتنا سٹرونگ ہو کے اتنا کچھ وہ کرنے کے کہ عوام کسی کے پیچھے ہو نا, عوام اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ عوام کو عزت دو, تو بہت مشکل ہوتا ہے. عسکریت پسند جس انداز میں کھیل رہے ہیں نا کہ عوام کی امنگوں کے خلاف نہیں جانا,
وہ کہ عوام یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرف سے کوئی بندہ مرے، لیکن عوام یہ بھی تو نہیں چاہتی کہ میری اداروں سے تذلیل ہو یا سرماچاروں سے تذلیل ہو۔ عوام ہر بندہ چاہتا ہے امن ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے اپنی ڈومین میں رہ کے اچھا کام کریں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں۔ لیکن اگر ادارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے، کسی بھی اس میں اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور پھر کارروائی دکھتی ہوئی نظر نہ آئے نا، تکلیف تب ہوتی ہے۔ اور اوپر سے جب قیادت، سیاسی قیادت کے بیانات ایسے ہوں تو انسان حیران ہوتا ہے۔ اچھا، کل ہوا یہ جو پرسوں انہوں نے مارا تھا، نوشکی سے آیا ہوا ایک لڑکا خالد ساسولی، وہ آیا ہوا تھا، دو اس کے اور ساتھی تھے، نوشکی سے آئے ہوئے تھے کوئٹہ۔ انہوں نے کیا کیا، نوشکی آئے تو انہوں نے کہا نوشکی کا کوئی پیشنٹ ہے سول ہاسپٹل میں، اس کو خون کی ضرورت ہے۔ یہ آیا ادھر، خون بھی دیا، وہ اس کی فوٹیج بھی دکھ رہی تھی۔ یہ آتے ہیں باہر بائک پر، کہیں جاتے ہیں، کہیں ایگل والے ان کو کوئی روکتا ہے، یہ شاید نہیں رکتے، یا کوئی ایسی، میں نے کہا نا کہ حساس جگہوں پر بھی جاتے ہیں کہ وہاں پہ بہت تھیں ٹارگٹ کلنگ بہت ہوتی تھی، تو یہ نہیں رکے، انہوں نے پیچھے سے فائرنگ کر دی اور وہ اس زد میں آ گیا، مارا گیا۔ وہ دو کو بھی لے گئے، ان کے بیان لیے، ان کو چھوڑ دیا، یہ بندہ مارا گیا۔ اور نوشکی سے اس کا والد آیا ہوا تھا جو ڈرائیور تھا، 60 سال سے اوپر اس کی عمر تھی، اور جس انداز میں وہ رو رہا تھا، اور ویسے بھی والدین کے لیے، بزرگ والدین کے لیے سب سے مشکل کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنا مرنا نہیں، اپنے نوجوان بیٹے کو کندھا دینا۔ اور اس کے جو الفاظ تھے وہ ترجمانی کر رہے تھے اوورال صورتحال کی بلوچستان کے، کہ یار مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے، میں اس لیے اس پر وہ کر رہا ہوں کہ آج یہ میرا بیٹا ہے، کل کوئی اور نہ ہو۔ اس سے چند دن قبل کوئٹہ میں یہ پرنس عمر صاحب کے حلقے میں ایک لڑکے کو لے گئے، کوئی 5-6 دن رکھا، اس کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ مر گیا۔ پھر بعد میں کہا مبینہ طور پہ کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اچھا، اس پر کہا گیا کہ اس کے اوپر پرانی بھی FIR تھیں، یہ کوئی ڈکیت تھا وغیرہ وغیرہ۔ بالکل ڈکیت تھا، چور تھا، اس کو قانون کے تحت پھانسی تک لے جائیں۔ یہی تو چیز ہے نا کہ ہر بندہ، سپوز کیا میں ایک معمولی سے صحافت کا طالب علم ہوں، میرا کام ہے رپورٹ کرنا، کل میں یہاں 2-3 لوگوں کو ادھر وہ کروں اور یہاں اٹھاؤں، ادھر اپنی جو ہے نا کسی کمرے میں بند کر دوں کہ آپ لوگوں نے کرپشن کیا یا یہ جرم کیا، یہ میری ڈومین نہیں ہے۔ میری ڈومین ہے ان کو رپورٹ کرنا۔ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، ان کو پکڑنا وہ پولیس کا کام ہے۔ پھر ٹرائل ان کا حق ہے کہ وہ بھی اپنا مدعا رکھیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ ان کو جزا سزا دینے کا اختیار پھر کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس ہے۔ وہ پولیس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، وہ عدالت کے پاس ہے۔ تو عدالت پھر صحافت والا کام نہیں کر سکتی، عدالت پولیس والا کام نہیں کر سکتی کہ عدالت کہاں اس نے کیا ہے، اس کو اٹھاؤ بھائی، یہ جرم کر رہا ہے، جج چیف جسٹس صاحب آئیں اور کہیں کہ ہاں اس نے جرم کیا، ہو اس کو میرے جو ہے نا دفتر میں لاک اپ کرو۔ یہ اس کی ڈومین نہیں ہے۔ تو ہر ادارے کی ایک ڈومین ہے، حدود اور قیود ہے۔ ایشو تب بنتا ہے جب کوئی اپنی حدود قیود سے باہر نکل کے کام کرتا ہے، یا جو اس کی حدود و قیود ہے اس میں وہ غلط کام کرتا ہے، یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ لڑکا چور تھا، ڈکیت تھا، جو بھی تھا، اس کو جزا سزا عدالت نے دینی تھی۔ آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے، شاید یہ بڑے لیول پہ فیصلہ ہوا ہے، کہ جو چور ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ گولی مار رہے ہیں، ٹانگوں میں معذور کر رہے ہیں تاکہ یہ معذور ہے، نیکسٹ ٹائم وارداتیں نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی کل بھی ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار کیا کریں، یہ ادھر یہ کرتے ہیں، عدالت چھوڑ دیتی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہی تو چیز ہے نا، کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دے دیا کہ ہاں بھائی یہ 2-3 بندے مارو، وہ مارے گا، وہ اگلے 5 بندے اپنے بکس میں یا کسی سے پیسے لے کر ناک مارے گا۔ قدوس بزنجو کے دور میں غالباً زوب میں نا ATF تھی یا CTD تھی، انہوں نے لوگ مار دیے تھے، تو اور ناجائز مارے تھے، اور اس میں جو مارنے والے تھے اس میں اس کی کسی سے دشمنی تھی اور اس نے ادارے کو یوز کیا۔ تو اس پہ قدوس بزنجو نے ایکشن لیا، کاروائی وہ کی، اور اس کا جو انکوائری دی کسی میرے خیال میں سیشن جج کو دی کہ یہ انکوائری کرے گا، اس پر مقتدرہ نے بھی، باقیوں نے بھی جو ہے نا بڑا وہ اٹھایا کہ اس سے کیا ہوگا، ادارے کے جو ہے نا مورال ڈاؤن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس نے کہا بھاڑ میں جائے یہ مورال،
ان کا یہ تو نہیں ہے کہ یہ معصوم مظلوم یا کسی ان کے اندر کا کوئی بندہ ہے اور اس میں آ کے یہ مار دے. ان کی کوئی اندر وہ نہیں تھی کہ یہ ری چیک کرتے، یہ دیکھتے. مار دیے بندے مفت میں. وہ کسی کے پاس مہمان آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا تھا وہ کیس، آپ نے دیکھا ہوگا، اس پر دھرنا بھی دیا گیا تھا، روڈ بھی بند کیے گئے تھے. تو آج وہ چیز دکھ نہیں رہی ہے. چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہو جاتا ہے، غلطی ہے، دنیا اس میں ہو جاتی ہے. وہ بھاگا، ان کو شک ہوا، انہوں نے حالات ایسے ہیں مار دیا، ٹھیک ہے. ایشو وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. اب اس کے خالد ساسولی کے جو والد تھے وہ آئے ہوئے تھے گھرانے، اور پتہ ہے اس کا بیٹا مارا بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لو، غریب لوگ ہو، نوشکی میں ادھر سے ہم ہی بھجواتے ہیں آپ لوگوں کی جانب. مطلب ایک تو اس کا بچہ مارا ہے، پھر آپ اسے غربت کا طعنہ دیتے ہو، اور پھر احسان کر رہے ہو اس کی ڈیڈ باڈی وہاں بھجوانے کے لیے. ویسے آج کل یہ بھی احسان ہے کہ ڈیڈ باڈی لبھیکین کو دیتے ہیں. پتہ ہے حالات جب خراب ہوتے ہیں نا، سب سے جو پہلے موت ہوتی ہے نا، وہ سچ کی ہوتی ہے، کہ سچ چھپ جاتا ہے. ہر پارٹی اپنے طریقے کو، اپنے اس کو جسٹیفائی کرتی ہے. ایسے حالات کا ہر فریق وہ کرتا ہے. ایک بات یاد رکھو، کامیاب ریاست میں جزا سزا کے لیے ایک ہی ادارہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ادارہ اپنے وہ کرتا پھرے. بلوچستان میں کس سے آپ وہ کرو، کسی ادارے والے کی نہیں مانی ادھر سے مار کھانی ہے. سرمچار کی ڈومین ہے تو ادھر مار کھانی ہے. کسی سردار میر معتبر کے علاقے میں ہو، اس کے کسی مفاد کے خلاف گئے ہو، اس سے مار کھانی ہے. کسی بیوروکریٹ کی 2 نمبری ظاہر کی تو اس سے مار کھانی ہے. کسی پولیس والے، کسی اور انٹیلیجنس کے چھوٹے موٹے کے آپ نے وہ نہیں کی، انٹرٹین نہیں کیا، یا بات نہیں مانی، یا کہیں مفادات کے آڑے آ گئے، اس کی الگ سے آپ کے خلاف وہ ہوگی. تو سسٹم ریاست وہ ہوتی ہے جس میں سزا جزا کا وہ اختیار، جس طرح یہ ہے کہ عدالتیں ہیں، اس کے پاس ہے یہ اختیار، اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے. نہ کسی صحافی کو ہونا چاہیے، نہ کسی انٹیلیجنس کو ہونا چاہیے، نہ کسی پولیس کو ہونا چاہیے. لیکن یہاں آپ دیکھو اٹھایا جاتا ہے اپنے مخالفین کو مارنے کے لیے. پولیس کا یا باقی اداروں کا استعمال کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھو. کیا کسی کے ساتھ وہ کرو کہ کل آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان والوں کے ساتھ وہ ہو تو آپ کو تکلیف نہ ہو. بس انسان یہ دیکھے ضمیر کے مطابق کہ یار بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قانون اس پر کیا کہتا ہے. نہیں، اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے وہ کرنے سے، اور آپ کہتے ہو کہ کل اگر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں آتا ہے آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کے بھائی کے ساتھ ہوگا، والد کے ساتھ ہوگا، بیٹے کے ساتھ ہوگا. یہ ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے. ہمارے پاس تھوڑا اختیار ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی عہدہ دیتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ہر جائز ناجائز کریں گے. ہم ضمیر مار دیتے ہیں، ہم انسانیت کا جو بنیادی وہ ہے وہ مار دیتے ہیں. اگلے کی تذلیل کرتے ہیں، اگلے پہ ظلم کرتے ہیں، اگلے کو جان سے جو ہے نا مار دیتے ہیں. اب کل اسمبلی سیشن میں اس حلقے کے جو ایم این اے تھے میر عثمان بادینی صاحب، وہ آئے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری فورسز مضبوط ہوں، فوج ہو، انٹیلیجنس ہو، ایف سی ہو، پولیس ہو، ہمارا ہر ادارہ ایف آئی اے ہو، سب مضبوط ہوں، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، انہوں نے ان کو روکا، ان کو کیا پتہ تھا یہ کوئی ایگل والے ہیں یا عام لوگ ہیں، وہ نہیں رکے اور ادھر سے فائرنگ کی گئی اور مار دیا گیا. وہ کہتا ہے کہ اس کا والد ڈرائیور تھا، اور وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں میر عثمان کے ساتھ کام کرتا تھا. محنت مزدوری کر کے کی اور بچے کو اس کے والد نے جس انداز میں اس کو پالا ہوا تھا ڈرائیور ہو کر، وہ ہر وقت وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے اس کو جس انداز میں پالا یہ چوری کر ہی نہیں سکتا. اس کو اس پر اتنا مان تھا. اس کا مطلب ہے وہ، اور اس پہ وزیر اعلیٰ کے بھی ہے وہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں معصوم لڑکا مارا گیا. مزید ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہے، رکا ہے، نہیں رکا، اگر نہیں رکا کیوں نہیں رکا، ٹھیک ہے. تو اس پر ہم دیکھیں گے، اور کہتے ہیں نوٹس لے لیا گیا، پردہ نہیں ڈالیں گے اور غلطی کرنے والوں کو سزا دیں گے. سب سے جو آپ ٹیون دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب کی، کہتے ہیں اس لڑائی میں غلطی ہو سکتی ہے. اس نے صوبے کو بس اب ایک لڑائی بنائی ہوئی ہے کہ سرماچاروں اور حکومت کی لڑائی ہے، اس میں عام عوام زد میں آ سکتی ہے.
اب وہ ہوگا اگر یہ ہوگی اس کے بچوں کو پڑھائیں گے، بھائی بے روزگار ہے اس کو نوکری دیں گے. یار آپ پورے اربوں حکومت دے دو، جو گیا ہے اس کا تو کوئی نیب البدل نہیں ہے نا. کیوں ایسا وہ کرتے ہو کہ کل وہ، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم میڑ لے کر جائیں گے ان کے گھر. اب حکومت وہ اگلی پارٹی تو نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ آپ لوگوں کا فرض تھا. آپ نے اس کو وہ بنا لیا ہے کہ کیا فریقوں کی لڑائی تھی. اب یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قدوس بزنس صاحب کے دور کی مثال بھی دے رہا ہوں، اور موجودہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب کے دور کی مثال بھی دے رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ٹیون اور الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ادھر یہ کہتا، اب کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کی ہے اپنے پیٹی بھائیوں نے کی ہوئی ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اب یہ چیز جو پولیس کا یہ قانون بنا، یہ 1861 کا جو ایکٹ ہے، یہ تو جنگ آزادی کے بعد جب آپ دوسرے کو دشمن سمجھو اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بناؤ تو آپ سخت سخت بناتے ہو نا. ہمارے آج تک وہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان میں ترمیم کرو. برٹش نے یہ چیز اپنے دور وہ نہیں رکھی. ان کا کیا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ کیمرے ہیں، فورینزک سسٹم ہے، ہر چیز ہے، کنٹرول ہے. پھر انہوں نے مزید اپنی پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر باقاعدہ چیکنگ کے لیے ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. ہماری کہاں ہے؟ ہمارا کوئی غلطی کرتا ہے تو اسی ادارے میں اس کا ہم انکوائری والا بتا دیتے ہیں. اور پولیس میں اگر کوئی رہ رہا ہے، وہ زیادتی نہیں کر رہا، ظلم نہیں کر رہا، رشوت خوری نہیں کر رہا، تو اس سے بڑا پھر فرشتہ کوئی نہیں ہے موجودہ دور میں. جس طرح اے جی آفس میں اگر بیٹھ کے کوئی پیسے نہیں لیتا تو وہ تو پھر عظیم انسان ہے. تو انہی تھانوں میں بیٹھ کے اگر کوئی بندہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے اس کو تو پھر سلام ہے. اس سے جہاں ہر طرف ہی ناانصافی ناجائزیاں ہوں، ٹھیک ہے، اور ادھر بیٹھ کے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو تو ہم، کیونکہ ادھر بیٹھ کے اچھا کام کرنا، میرٹ پہ کام کرنا، ضمیر کے مطابق کام کرنا سب سے بڑا امتحان ہے. اور ایسے لوگ ہیں بھی، ان کی تعداد گو کہ بہت کم ہے. ہماری صحافت کی سب سے مثال لے لیں، 99% لوگوں کا کیا کردار ہے. میں خود کو کوئی آئیڈیل نہیں کہتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے وہ آپ تک پہنچائے. ہمیں بھی مفادات عزیز ہوں گے، ہم بھی کوئی اتنے وہ نہیں ہیں، لیکن ہم 2% 5% یہ تو نہیں ہے کہ یار ہم کچھ بھی کریں، کسی کی بھی کے خلاف ایسے چلے جائیں. نہیں. ایک چیز پچھلی دفعہ بھی اور ابھی بھی، کل پرنس آغا عمر احمد زئی صاحب نے ایک بات کہی اور یہ بہت بڑی بات تھی اگر کوئی سمجھے. کہتا ہے کہ ویسے ہی ہمارے لوگ پہاڑوں پر جا رہے ہیں، جو رہ گئے ہیں ہم زور سے ان کو پہاڑوں پر بھجوا رہے ہیں. پچھلی دفعہ اس نے کہا کہ وہ کسٹڈی میں مارا گیا، اس کی فاتحہ خوانی کی جائے، تو وزیر اعلیٰ اٹھے کہ نہیں، وہ کسٹڈی میں بے شک مارا گیا ہے لیکن وہ معصوم نہیں تھا. جب نہیں تھا تو مجرم نہیں تھا. لیکن خیر کیا بندہ کہے. اب یہ مفت میں وہ ہو گیا. اس کے ساتھ یہ ایک نہیں ہے نا، ابھی ہزارہ لوگوں کو ادھر ہزار گنجی والی سائڈ پہ مارا گیا، ٹھیک ہے، ہزارہ برادری کے 2 لوگ قتل ہیں، 3 زخمی ہیں. آج سریاب روڈ پہ گاڑی پر فائرنگ ہوئی، جمیل مینگل اس کے ساتھ غالباً اس کا رشتہ دار تھے، 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 2 زخمی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو میں آپ کو یہ ایک ویک کی بات بتا رہا ہوں، ویک 10 دن کی، یہ لوگ مارے جا رہے ہیں. باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، یہ دور دراز علاقہ ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تمام جو ہیں پلرز یہ کام کرتے ہیں اچھا تو وہ صحیح ہوتی ہے. کوئی بھی پلر اگر اپنے ڈومین سے ہٹ کے کام کرتا ہے مسئلے خراب ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ قانون تو بنا ہوا ہے کہ کوئی ایسے کرتا ہے، اس نے غلطی کی، غلط استعمال کیا، اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کامران خان ملا خیل صاحب کی، آج وہ شاہد رند صاحب کو تو بلا رہے تھے کہ شاہد رند نہیں آتا تو میں سول لائن کے ایس ایچ او کو بلواؤں، ٹھیک ہے، کہ شاہد رند کو لے کر آ جائے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل نہیں آتا، کوئی عدالت کی وہ ہے. شاہد رند صاحب بھی بڑے ادھر پہنچے ہوئے ہیں سی ایم ہاؤس میں، لیکن سب سے زیادہ ان کا فوکس بھی صحافیوں کو ہی زیر کرنے میں ہے. ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ پی ڈی صحیح نہیں لگا، یہ لگنا چاہیے، یہ باتیں ٹھیک ہے، صحیح ہیں. آپ اسی صوبے میں، اسی دارالحکومت میں زندگی گزاری ہے، پلے بڑے، آج چیف جسٹس بنے ہوئے ہو محترم. یہ کچھ ہو رہا ہے، عدالت کہاں ہے؟ عدالت کوئی سو موٹو ایکشن کہتے ہیں کہ یہ اختیار میں یہ چیز ہو گئی ہے، نہیں لے سکتے، یہ وہ. کم سے کم انسان اپنے ڈومین میں تو ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے کہ یار یہ چیز وہ ہو گئی، اگر نہیں بھی ہے تو ہم نے آنا ہے، اپنی پریزنس شو کرنی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. نیچے والی عدالتوں کو یا پولیس کو یا دوسروں کو تو وہ کریں. یہ ہیڈ لائن تو بن گئی، یہ بن گئی کہ ناجائز پولیس کی کسٹڈی میں مارنے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی، چیف جسٹس صاحب نے سخت ایکشن لے لیا. ناجائز ایگل اسکواڈ والوں نے مارا، یہ ایکشن لیا گیا. تو کہیں بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. صحافی تو پھر بھی رپورٹ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ، جو سب سے نچلا طبقہ. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں کوئی 1% یا 2% لوگ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں. کہاں ہیں ہمارے ادارے؟ کہاں ہے ہمارا وزیر اعلیٰ؟ سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ پاورز ہیں، جنہوں نے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا تھا، عدالت کہاں ہے؟ ہماری عدالت کہاں ہے؟ ہمارا چیف جسٹس کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کہاں ہے؟ وہ ہے نہیں عدالت. تو چیز یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ غلطی کو سدھارنا ہی یہاں کوئی نہیں چاہتا. جیسے یہ جنگ جو ہے نا، چاہتے ہیں چلتی رہے. اس جنگ کو ختم کرنا پڑے گا. پہلے یہ جنگ کہاں تھی؟ آج دارالحکومت پہ ہے. رات بھی ڈگاری والی سائڈ پہ یہاں سیکیورٹی فورسز والے ہوئے آپریشن وغیرہ کر رہے تھے. تو سوچنا ہوگا، گورننس بہتر کرنی ہوگی، عام لوگوں کو عزت دینا ہوگی. عام لوگوں کا گناہ کیا ہے کہ وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں. ایسا خطہ ہے کہ مالا مال ہے. کوئی مہذب سوسائٹی ہوتی تو یہاں پہ کسی غریب آدمی کو اب کو دور دور تک نظر نہیں آتا. آج ایک بیچاری پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو نکال دیا ہے کہ میں ان کو افورڈ نہیں کر سکتی پڑھانا، ہمارے حالات اتنے تنگ ہیں. ایسے کئی سفید پوش لوگ ہیں. کوئی خوشی سے نہیں آتا ایسی پریس کانفرنس کرنا. کوئی اور ایسے حالات ہوں اور آپ کا مقابلہ، آپ کہتے ہو کہ پوری دنیا خلاف ہے، ملک کے، صوبے کے، معدنیات کے، وسائل کے، اور دوسری طرف ہمارا کنڈکٹ یہ ہو. مہربانی کریں، پولیس کی تنخواہیں بہتر سے بہترین کریں، ان کی ٹریننگ بہترین کریں، ان کی سائیکالوجی پہ کام کریں. اور ایک ایس ایچ او اس پہ کتنا بوجھ ہوتا ہے کہ صبح وہ کتنے بجے، رات کو کتنے بجے جا کے سوتا ہے. ہر چیز وہ آ گئی، اسے کالے آ گئی کہ بھائی یہ ہوگا، پھر عدالت نے اسے الگ سے کر دیا. کوئی اور اس کے حلقے میں ہو گیا، سیاسی صحافی ہر بندہ اسے وہ کرتا ہے، ہاں یہ کیا اپنے طریقے سے پریشرائز کرنے کی، اپنے حق میں کچھ وہ کرانے کی. اب پھر ایس ایچ او ہے، اس کے پھر اپنے مفادات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے انداز میں چلا ہوتا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جس طریقے سے اب 24 گھنٹے ہیں نا، ہماری میڈیا میں جب ہم نیوز روم میں کام کرتے تھے 8 گھنٹے ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا 8 سے 4 بجے تک، پھر 4 سے 12 تک، پھر رات کے 12 سے صبح کے 8 تک. بہت بڑی تعداد ہے. نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ایسے کرو کہ 3 ایس ایچ او ہوں گے. اس کی یہ ڈومین ہے کہ یہ 8 گھنٹے یہ ہوں گے، یہ ہوگا، یہ 8 ہوں گے، یہ ہوگا، یہ 8 ہوں گے، یہ ہوگا، اس انداز میں. اور غیر ضروری ڈیوٹیاں ادھر ادھر لگانا یہ وہ نہیں ہے. چھٹیاں پراپر دیں، 1 دیں، 2 دیں، جتنی بھی وہ ہے، کمی نہیں ہے. آپ چھٹیاں نہیں دیتے ہو، آپ نے پریشر زیادہ کیا ہوا ہے، ریلیف ان کو لازمی دے دینا چاہیے. اور 8 گھنٹے ہی ہو، 7 گھنٹے ہی ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کیمرے آپ کے لگے ہوں ہر جگہ، کسی سے ناانصافی نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی پولیس نہ کرے، وہ سول والا ہی ہو. یہ یاد رکھو. آج کل ویسے ہی آپ نے ڈی سی، کمشنر، ان کو تو سائڈ لائن کر دیا ہے. اب ان کا کام کیا ہے؟ ایک ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، ریونیو کتنا کچھ رہ گیا، اور دوسرا الائٹ ڈپارٹمنٹ، ان میں کیا کچھ رہ گیا؟ پہلے تو یہ تھا امن و امان اس کے ہاتھ میں تھا. ابھی تو گئے ہیں نا کہ ایس پی، کتنے ایس پی صاحبان ہیں جو جغرافیے سے واقف ہیں، وہ جائیں گے.
بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کر کے بی ایریے کو ایریے میں ضم کر دینا. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی اصلاحات کے خلاف ہیں یا یہ یا وہ، لیکن ان کو سمجھ آج سے پھر 10 سال بعد آئے گی جب چیزیں مزید گڑبڑ خدا نہ کرے ہو جائیں گی. تو یہ ٹھیک کریں، ان کا انٹرنیشنل ایکسپوئر بنائیں. ایٹ لیسٹ جو آپ کے ایس ایچ او لیول کے بندے ہیں، ایس پی لیول کے بندے ہیں، ڈی ایس پی لیول کے بندے ہیں، ان کا ایکسپوئر بڑھائیں. یہ غیر ضروری ان کے اوپر بڑا چیک اینڈ بیلنس ہو. یہ لالچ نے تباہ کر دیا ہے. ایسی ڈومین بنائیں کہ کوئی غلط وہ نہ کرے. آئی جی صاحب آئے ہوئے ہیں، اچھی ان کی ریپوٹیشن ہے، یہ مہربانی کریں ایسا نظام. ابھی میں دیکھ رہا تھا نمبر بھی دیے ہوئے کہ ناانصافی ہوتی، کوئی وہ ہوتا ہے رابطہ کرے، لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے. ایک ڈومین تو بنائی ہوئی ہے کہ بھائی اب یہ جو پالیسی ہے کہ بھائی کوئی چور مور ہے جو دکھ رہی ہے کہ ان کو فائرنگ کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں. تو میں نے سوری وہ چیز آپ کو وہ نہیں کی. میں کیس میں تھا اس وقت، ہاشم کاکڑ صاحب یہاں ہوتے تھے ہائی کورٹ میں، تو ایک منشیات کا کیس تھا، تو اس میں ضمانت دے دی تھی ہاشم صاحب نے. تو اے این ایف کے جو صاحب تھے وہ بڑا اس پہ جو ہے نا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ سر ہم اتنا کچھ کیس بناتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا اس کو ضمانت دیتے ہو. تو ہاشم صاحب نے ایک دفعہ اسے اگنور کیا. جب دوبارہ وہ زیادہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگا تو ہاشم صاحب نے ان کو بولا کہ بھائی صاحب مجھے پتہ ہے اس کیس میں انٹینشن آپ لوگوں کی کیا ہے. آپ کیس بہت کمزور بناتے ہو، ساز باز کرتے ہو. کیس جب ہم تک پہنچتا ہے تو اس میں وہ جان ہی نہیں ہوتی ہے جو ہم وہ کریں. سپوز کیا ان کا وہ یہی تھا، جس طرح مبینہ طور پر بتایا بھی جاتا ہے، دکھایا بھی جاتا ہے کہ 100 کلو چرس ہے لیکن آدھا کلو وہ کیا جاتا ہے، باقی ادھر ادھر ڈالی یا بیچی جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے. ہمارا نظام آپ لوگوں کے سامنے ہے. پھر کوئی کسی کو پھنسانا ہو بھی تو کچھ نہ کچھ ڈال دی جاتی ہے. ہمارے اداروں کے پاس چیزوں کی کمی تو نہیں ہے نا کسی. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اب ہم نے پھر وہ کہا کہ پولیس پکڑے ان کو گرفتار کرے، لیکن جزا سزا کا اختیار عدالت کو ہے، وہ ان کو نہیں ہے. گولی مارنے کا اختیار ان کو نہیں ہے. ان کو بے شک آپ پھانسی پر لے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بات کر رہے ہو، یہ ہائی کورٹ سے یہ سٹی نالا ہے، چند قدموں پر ہے، ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی منشیات فروشی ہو رہی ہے، کھلی عام ہو رہی ہے. آپ دارالحکومت میں تو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو. یہ کیس آپ کہاں کا اٹھا لائے اور یہاں پہ ایک دن میں جتنی بک رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ منشیات فروشی ان کو کس نے؟ حکومت نے اور اداروں نے. این ایف ہے، ایکسائز ہے، باقیوں نے کم کرنا ہے نا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. لیکن یہاں پہ بس چیزیں چلی ہوئی ہیں، کوئی نظم و ضبط ہے نہیں. بس ہم جگاڑ پہ صوبہ چلا رہے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلے ہیں. دہشت گردی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، ناجائز لوگوں کا قتل و غارت بھی ہے. جب تک ہر ادارہ اپنے ڈومین میں صحیح کام نہیں کرے گا یہ مسئلے چلتے رہیں گے. اور چیز یہ تھی، یہ چیز ہم جب رپورٹ ہو رہی تھی، جلیلہ کا ایک کامنٹ تھا کہ لوگ احتجاج کیوں نہیں کرتے. تو لوگ احتجاج آج کے دور میں کرتے ہیں تو جیلوں کے پیچھے ڈال دیے جاتے ہیں. کوئی کچھ بولتا ہے تو ناجائز اس پر جو ہے نا ایف آئی آریں کرائی جاتی ہیں، اٹھوایا جاتا ہے. پھر وہ کہیں سے نکل آئے تو کہتے ہیں ہاں یہ پچھلے افسران تھے، انہوں نے وہ نہیں کیا. وہاں پہ کوئی ایسا اپنا چہیتا بھیجو جسے جو کہو گے وہ کرے گا، جو ظلم کا کہو گے وہ کرے گا. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب، اس کی کابینہ، عدلیہ، صحافی، پولیس، آئی جی پولیس، ان سب سے گزارش ہے مہربانی کریں، اکاؤنٹیبل بنائیں. کوئی ادارہ برا نہیں ہے، اس میں کام کرنے والے، ان کو جو ٹاسک دیا ہوا ہے ان کا عمل وہ بتاتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. ایگل اسکواڈ برا نہیں ہے، اس میں چند لوگ ضرور برے ہوں گے، اس کی افادیت بھی ہے اور انہوں نے ان کی بہت خدمات بھی ہیں. لیکن جو ایسے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہے، ان کو ٹریننگز دیں، ان کی سائیکالوجی پر کام کریں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کو کیمرے لگائیں تو چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. اگر بس یہی ہے کہ ایک کاروائی انہوں نے اچھی کی، باقی 9 یہ غلط بھی کریں، کہیں کہ ہاں وہ کاروائی تو ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ کام ہم نے کیا، وہ تو آپ نے رپورٹ نہیں کیا. تو بھائی آپ یہاں پہ ہو حفاظت کے لیے. آپ اگر سپوز کیا 99 کام بھی ٹھیک کرو، ایک بھی نا انصافی کرو تو وہ غلط ہی گنا جائے گا. اور آپ محافظ لوگ ہو، آپ سے امیدیں بھی زیادہ ہیں.
آپ لوگوں کی عزت کتنی تھی پہلے؟ جب یہ سنیچنگ کم ہو گئی، ٹارگٹ کلنگ کم ہو گئی، تو ایگل اسکواڈ والوں کو سراہا کہ بھائی اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہے، پھر مزید لوگوں کو بھی ٹریننگ دی گئی. لیکن کیا ہے، اور میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پولیس خصوصاً سی ٹی ڈی ہے یا ایگل اسکواڈ ہے یا NCIW ہے، جو مشکل وہ کرتے ہیں ان کی آپ اچھی سے اچھی تنخواہیں لگائیں، اچھے طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ساتھ میں ان پہ وہ بھی ہے کہ 99 وہ صحیح وہ ماریں، ایک بھی غلط ماریں تو جو وہ جرم ہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے. تو مہربانی کر کے یہ مار دھاڑ روکیں، اور سب سے پہلے حکومت اور عدلیہ اپنا کردار ادا کریں. irrelevant ہوتے جا رہے ہیں سارے ادارے، بس یہ ہے کہ میں گزارا کرتا جاؤں، اپنا وقت گزاروں. اس سے نہیں ہوگا، آپ بچ نہیں پائیں گے. ہم یہ تھے کہ کل کیچ میں ہو رہا ہے، نوشکی میں ہو رہا ہے، اوران میں ہو رہا ہے، آج وہ جنگ دارالحکومت تک آ گئی ہے. اب مزید ہم جتنا لیٹ کریں گے وہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی، اب گھر ٹو گھر جائے گی. تو یہ تمام چیزیں بڑھنے کی وجہ عدم انصاف ہے، ناجائز یوز آف فورس ہے. تو کوئی بھی irregular جو مینز ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہوگا اگر حالات ٹھیک کرنی ہے. اگر نہیں کرنے تو پھر ہم تو صاف ہی، نہ ہمارے پاس میں کوئی بندوق ہے نہ کوئی پاور ہے، ہم صرف گزارشات کر سکتے ہیں. اور زمینی صورتحال لوگوں کے دلوں میں جو ہے، جو زبان پر ہے، وہ انہی کے الفاظ ہیں، ان کا درد ہے، ان کی ہی باتیں ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. باقی آپ فیصلہ ساز ہے، اگر آپ کو یہی ماڈل سوٹ کرتا ہے تو کرتے رہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ماڈل کے ساتھ نہ اس دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں مل سکتی ہے. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو حق، سچ اور انصاف پر مبنی ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.